conservation is chapter number 2 है from your book energy conservation. Energy conservation is actually same as that of the जैसे हम कोई laws पढ़ते हैं, laws of conservation of energy के क्रिएट हो जाएगी, दूसरी फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो हम ये चाहते हैं कि जो ड्रॉज हैं, जिधर ड्रॉप आउट्स हैं या कुछ कोई एनर्जी लॉस हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि उस एनर्जी लॉस को हम किसी तरह कम कर लें. जब हम उस एनर्जी लॉस को कम कर लेंगे तो इट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म इन एन एफिशिएंट वे. So what the energy conservation is? To convert the energy from one form to another form in an efficient way. क्योंकि हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ जो है वो हमारा ज़्यादातर काम यही है कि हम क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में pहले कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे ऑयल है तो हम डायरेक्ट ऑयल नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं और इसके बाद हम उसको रिफाइंड करके उसको डिफरेंट शेप्स देके उसमें भी यूज़ करते हैं. एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, इससे रिलेटेड जो है कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हम देख लेंगे. The energy conservation means that the reduction in the energy consumption, but without making any sacrifice in the quantity or quality of the production. हम ये नहीं चाहते कि क्वांटिटी या क्वालिटी प्रोडक्शन की खराब हो, और लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप देखेंगे आगे जाके ECOs हम पढ़ेंगे. ECOs stand for the energy conservation opportunities. कंजर्व करने का मतलब ये है कि हम एफिशिएंटली दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें. जी वालेकुम अस्सलाम. या जैसे मैं इस रूम से निकलूं तो ये एक माइनर ECO है कि मैं ये लाइट को ऑफ करके निकलूं. दूसरा भी तरीका है, मैं नहीं भी ऑफ करूं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी को मतलब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एनर्जी को फर्क पड़ेगा. एनर्जी को क्या फर्क पड़ा है, मतलब हमने तो एनर्जी बनाई इसीलिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये मतलब इसको लाइट अप कर रहे हैं इस रूम को. लेकिन अगर मैं ये लाइट ऑफ करके यहाँ से नहीं निकलती, ठीक है रूम तो हमारा ठीक है रोशन रहेगा, लेकिन उस टाइम पे कोई यूजफुल काम नहीं हुआ, तो वो हमने एनर्जी को कंज्यूम किया है बट नॉट इन द एफिशिएंट वे. दिस इज नोन एज द एनर्जी कंजर्वेशन. क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ पे डेफिनेशन भी है, आप वो डेफिनेशन भी देख लेंगे. सो एनर्जी, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन एनर्जी कंजर्वेशन? बिकॉज इट ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स द गुड इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. अगर कंजर्व हम एनर्जी को करेंगे, छोटी छोटी जगहों से सेव करेंगे, अपने जो एग्जिस्टिंग हमारे स्ट्रक्चर्स हैं कोई इलेक्ट्रिसिटी के या कोई किसी और टाइप ऑफ एनर्जी को, उनको हम अपग्रेड करते रहेंगे, उनके अंदर छोटी छोटी चेंजेस करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली एक्चुअली व्हाट वी want to work with the modern trend of the world. अगर हम modern trends के साथ साथ चलते रहें, अगर वो रिन्यूएबल पे हैं हम भी रिन्यूएबल पे चले जाएं, अगर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे हैं हम भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चले जाएं, ताकि हमें फ्यूल के हाई रेट से या इस चीज़ से कोई इतना खास फर्क, अगर हम उधर नहीं जाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन में ही जाएंगे. देयर इज़ नो अदर वे कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन ना करें और हम ये भी चाहें कि हम एफिशिएंटली काम कर सकें, हम नहीं कर पाएंगे. क्यों? छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए. हमारे पास तो कोई रिजर्वायर्स भी नहीं है, कोई हमारे पास ऑयल के या कोई गैस के हमारे पास ज़ख़ीरे भी नहीं लगे हुए. ठीक, जी प्लीज़. हमारे पास कोई, वालेकुम अस्सलाम, कुछ भी नहीं है. और अगर मैं कहती हूँ कि नहीं 100 साल का ऑयल रह गया या कोल रह गया, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, आप में से कोई भी अगली क्लास में IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वेबसाइट से देख ले, तो वो कंट्रीज जो ऑयल रिच हैं वो अपने आने वाले 100 साल के लिए रखेंगी ना, हमें तो नहीं देंगी, या वो अगर हमें देंगी तो वो हमें हायर प्राइसेस के ऊपर देंगी, और जिससे हमारी इकोनॉमी का जो है वो तबाही की तरफ जाएगी, और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं. तो द वन वे इज टू कंजर्व द एनर्जी. हम एनर्जी कंजर्वेशन दोबारा बता दूं, हम जब बॉल भी हिट करते हैं ना सामने दीवार के साथ, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर या चलो पानी गिराते हैं, हम हाइड्रोलिक की बात कर लेते हैं. हाइड्रो पावर में हम जब पानी एक हाइट से नीचे गिराते हैं तो वी आर कन्वर्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी. क्या सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? क्या सारी जो है ब्लेड्स को रोटेट करने में? नहीं, कुछ फ्रिक्शन को भी ओवरकम करेगी. जो फ्रिक्शन को ओवरकम कर रही है, दैट ये जगह है जिधर हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी को. क्यों? अगर हम ब्लेड्स इस तरह के डिजाइन कर लें कि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो, तो ज्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. तो ये हमने खुद अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि क्या हम स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर लें, क्या हम सोलर प्लेट्स लगा लें, क्या हम विंड टर्बाइंस लगा लें,
So what are the ways کہ ہم انرجی کو کنزرو کر سکیں, رائٹ. سو لائٹس میں جو سینسر بھی آ رہے ہیں کہ لائٹس کے نیچے سے گزر رہے تو لائٹ آن ہو جاتی ہے, جب گزر جاتے ہیں تو وہ سر وہی بات ہے کہ آپ اگر ماڈرن ٹرینڈز کے ساتھ چلیں گے تو, لیکن اگر آپ ابھی بھی 100 واٹ کا بلب لے کے آئیں گے تو اٹ ہارڈلی میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یلو لائٹ والا ابھی بھی آپ بلب لے آئیں, بازار سے ملتا ہے, اور ہمارے اکثر ولیجز وغیرہ میں آگے پیچھے بلکہ سٹیز میں بھی وہ یوز بھی ہوتا ہے, ڈسپائٹ کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہارمفل ہے, پھر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو اگر ہم اسی طرح رہیں گے, دنیا تو آگے جا رہی ہے, تو اگر ہم ان کے آڈٹ ہوتے ہیں انرجی کے, ہمارے کیا کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ انرجی کا آڈٹ ہوا ہو اور پبلک ہوا ہے؟ نہیں, ہمارے صرف بینکس کے اکاؤنٹس کے آڈٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے کوئی آڈٹ نہیں ہوتے. کوئی یونیورسٹی کا آڈٹ ہو جائے گا, کسی بڑی آرگنائزیشن کا آڈٹ. انرجی آڈٹس بھی ہوتے ہیں اچھی کنٹری. سو ہاؤ وی کین ڈیفائن دا انرجی کنزرویشن؟ اٹ مینس دا ریڈکشن ان دا انرجی کنزمپشن بٹ وداؤٹ میکنگ اینی سیکریفائس ان دا کوالٹی آف دا انرجی. یہ نہیں ہے کہ کوالٹی کو آپ نے خراب کرنا ہے آپ, لیکن اس کو کسی طرح اس کی کنزمپشن کو ریڈیوس کر لیجئے. جب آپ کو یوز کرنا ہے تبھی یوز کیجئے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے آئرن چلائی ہے, استری چلائی ہے, اور ہم اپنے کچن کے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. مطلب یہ ہماری اپنی اگزامپل ہے. تو یہ وی آر ناٹ فالوئنگ دا انرجی کنزرویشن. اب بلز کے پیچھے لکھا بھی ہوتا ہے ایکچولی کہ آپ اس ٹائم سے اس ٹائم یوز کریں, اس ٹائم سے نہ یوز کریں. سو دیٹ از فار آل دا پرپز آف کنزرویشن. نیکسٹ کمز دا انرجی آڈٹ. آڈٹ کیا ہو سکتا ہے سر؟ It is an official technical survey of the energy consumption of an organization, of any process, of any plant, of any equipment that aimed at the reduction of energy. جیسے ہمارے منسٹری ہے, کن کے پاس ہے انرجی کی منسٹری سر؟ مراد سعید کے پاس نہیں, کس کے پاس ہے؟ اچھا جس کے پاس بھی ہے جی, عمر ایوب. ابھی میں نے آج سنا ہے کہ جناب جو الیکٹریکل کی ہیں انرجی کے, انہیں 88 اہداف دیے گئے, صبح میں نے سنا تھا, اور انہوں نے 100% اس کو اچیو کیا. یس, یہ میں کہتی ہوں کہ the load shedding was less. load shedding was less. I don't know how they handled it. Maybe جو losses ہوں انہوں نے ان کو کسی طرح دیکھ لیا ہو, یا جو چوریاں لوگ کرتے ہیں ان کو پکڑ لیا ہو. لیکن جو یہی آپ کے منسٹر ہیں, انہی کی منسٹری میں یہ کام ہوگا کہ انرجی آڈٹس بھی بنے. کیا چیز ہے یہ؟ اٹ از این آفیشیل ٹیکنیکل سروے آف دا انرجی کنزمپشن آف اینی آرگنائزیشن, اور آپ براڈلی سے آف اینی کنٹری. آئی ایس کو اپنا بنائے, فیس کو اپنا بنائے, لیس کو اپنا بنائے, یہ سارے کنٹری, یہ ساری جو ڈسکوز ہیں یہ اگر اپنا اپنا انرجی آڈٹ دے دیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بھی ایک بیلنس شیٹ بن جائے گی, رائٹ. ریلیونٹ بندہ نہیں ہوتا نا, جو اوپر ہیڈ ہوتے ہیں ریلیونٹ نہیں ہوتے. بے شک ہیڈ ریلیونٹ نہ بھی ہو, پتہ ہی نہیں ہوتا تھوڑا بہت کہ جی الیکٹریسٹی ہے کیا, وہاں پہ لگا دیتے جس کی وجہ سے. میرا بس صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک دا ہیڈ شیل بی اے گڈ پلانر, ایک اس کی پراپرٹی کچھ 4-5 ہے یا جو بھی ہیں وہ ہونی چاہیے, ہاں, لیکن اس کو یہ پتا ہو کہ میرے نیچے یہ ٹیکنیکل ہیڈز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک پورا جو بڑا ہیڈ ہے وہ بھی ٹیکنیکل ہو, لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی آگے سیٹس دی ہوئی ہیں وہ اس کو ٹیکنیکل ہیڈز. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی انرجی کا بندہ ہے, الیکٹرسٹی کا, انرجی تو بہت براڈ ٹرم ہے. الیکٹرسٹی از اے ٹائپ آف انرجی. آئی مین دا انرجیز وی براڈلی ڈیفائنڈ دا انرجی انٹو دا کتنی 3 یا 4, میکینیکل انرجی, کیمیکل انرجی, الیکٹریکل, اور بس تھرمل انرجی. ہم نے 4 ٹائپس بتائی ہیں. تو ہم تو صرف ایک, میں اس کو انرجی آڈٹ نہیں الیکٹرسٹی آڈٹ مجھے کہنا چاہیے جو میں اس کو کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ کمز دا انرجی کنزرویشن اپرچونٹیز. جب انرجی آڈٹ بن گیا اس کے بعد جو سجیشنز آئیں گے, جو ریکمنڈیشنز آئیں گے فرام دا ٹیم, دیٹ از نون ایز دا انرجی کنزرویشن اپرچونٹیز. وہ کہیں گے یہ یوٹیلائزیشن ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ ٹھیک کر لیجیے, یہ آپ کو آگے جا کے بتائیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے. اور جب ان کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے انہیں ای سی اوز کی, ای سی اوز کیا چیز ہے؟ انرجی کنزرویشن اپرچونٹیز. میں بار بار بتا رہی ہوں, ان کی جب امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے دیٹ از نون ایز دا انرجی کنزرویشن میئرس, رائٹ. یہ بس 2-3 ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تھوڑی ہم کیٹیگریز دیکھ لیں گے. جی, ای سی اوز ہوتے کیا ہیں؟ دیر آر 3 ٹائپس آف دا ای سی اوز. مائنر ای سی اوز,
medium ECOs and the major ECOs. Minor ECOs کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ آپ لائٹ آف کر کے یہاں سے باہر جائیں گے تو this is the minor ECO. The minor ECOs are simple, they are easy to implement, they does not required any initial investment. انہیں کچھ نہیں چاہیے, یہ صرف آپ کی سینسز ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ یار یہ انٹیلیجنٹلی آپ کام کریں اور کر لیں. Examples are the stopping of leakage points, رائٹ, جوائنٹس اچھے لگا لیجئے, اوائڈ دا کیئرلیس ویسٹ, ہاؤس کیپنگ, جو کوئی بندہ جدھر رہ رہا ہے وہ پراپر اس کو, جیسے میں نے کہا لائٹ آف کریں, دس از اے پراپر ہاؤس کیپنگ ایگزامپل, اینڈ کیئرلیسنس. صرف یہی باتیں ہیں جو کہ مائنر ایسیوز ہیں. اگر ہم صرف مائنر ایسیوز بھی کریں گے تو انرجی کنزرویشن ہماری اچھی ہو جائے گی. دا سیکنڈ از دا میڈیم ایسیوز. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیم ایسیوز کیا ہوں گے؟ جی جیسے اسٹریٹ لائٹس ہیں گورنمنٹ کی بیس پہ چل رہی ہیں تو ساری چل رہی ہوتی ہیں. اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, اگر ہم نے اب تو چلو ہم نے ٹھیک کر دیا, ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم کوئی چھوٹی سولر پلیٹ لگا لیتے ہیں تو یہ انرجی سٹور کر لیں گی اور لائٹ رات کے ٹائم پہ یہ لائٹس کیا ہو جائیں گی, آن ہو جائیں گی. جو چھوٹی انویسٹمنٹ سے, لیکن وہ مائنر نہ ہو, ایک پرسن اس کو نہ کر سکے, آپ نہ کر سکے, اس کو انسٹال کیا گیا ہو لیکن بالکل چھوٹے لیول پہ, دیٹ از ٹرمڈ ایز دا میڈیم ایسیو. اگر آپ نے انفراسٹرکچر ہی چینج کرنا ہے, اگر آپ نے جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ کنونشنل گرڈ کے ساتھ آپ اپنا نان کنونشنل کا مطلب ہے اسٹیم پاور پلانٹ, ہائیڈرل کو بھی چلو نان کنونشنل لے لیجئے, جو ہمارے ایگزسٹنگ ہے, اگر میں چاہتی ہوں ان کے ساتھ میں سولر لگا دوں یا کچھ اس طرح نیو انفراسٹرکچر اگر میں لے آؤں گی تو دیٹ از نون ایز واٹ, دیٹ از ٹرم ایز دا میجر ایسیوز. آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو یہ سمجھ آ جائے گی. جی نیکسٹ از دا انرجی مینجمنٹ. انرجی مینجمنٹ میں کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں؟ اٹ انوالوز دا پلاننگ, اٹ انوالوز دا ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دا ڈیمانڈ اینڈ دا سپلائی. دیر آر دا ٹو سائڈز آف دا انرجی مینجمنٹ سسٹم. EMS از اے فیمس ٹرم ان دا, ہم جب بھی کچھ پڑھتے ہیں, اٹ ہیز دا ٹو ٹرمز. کون کون سی؟ DSM اینڈ SSM. جی DSM از دا demand side management, EMS is the energy management system and the DSM is the demand side management and SSM is the supply side management. Demand وہ ہے جو consumer دے گا. The consumer could be کتنے ٹائپ کے ہو سکتے ہیں؟ انڈسٹریل, سر, اور کمرشل, جی, اور بتائیے گا, ریزیڈینشل, جی 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 جی. ایگریکلچر کو سم ہاؤ ہم کمرشل یا کمرشل میں نہ ڈالیں, چلیں ایگریکلچر کو الگ ہی کر لیں. ایگریکلچر یہ سارے بتائیں گے کہ مجھے اتنے یونٹ چاہیے, مجھے اتنے یونٹ چاہیے. جب ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے دیٹ میکس دا ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ, رائٹ. وی ڈو ناٹ ہیو دا ایفیشینٹ انرجی میٹرز جو کہ کمیونیکیٹ کر سکیں ود دا یوٹیلیٹیز. ہمارے پاس کوئی ایسی اسمارٹ ٹیک نہیں ہے کہ جو ہمیں جو یونٹس چاہیے وہ آگے بتائے ان کو کہ ہمیں اتنے یونٹ چاہیے, یا کسی کی اگر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو وہ ڈیمانڈ کو آگے بتائے. تو دا ادر سائڈ جو ہمیں سپلائی دے رہی ہے دیٹ از نون ایز دا سپلائی سسٹم مینجمنٹ. اٹ ان پاکستان اٹ ہیز آل, اٹ از وابڈا ایکچولی. یہ الیکٹرسٹی جو مینج کرے گا, جو سپلائی کرے گا, یہی ہمارے سسٹم کا سب سے بڑا فلا ہے, دیٹ وی ہیو اونلی ون سپلائی سسٹم. اگر آپ اسی کے کمپیریزن میں کوئی آپ میں سے ٹیلی کمیونیکیشن کا ہے تو آپ دیکھ لیں 10 آپ کو سمیں مل رہی ہیں. I mean they have the different things. ہمارے پاس ایک ہی سپلائی سسٹم ہے اور اسی سے ہم نے جو ہے الیکٹرسٹی آگے سپلائی کرنی ہے. سو دو ٹو امپورٹنٹ ٹرمز آر دا ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ اینڈ دا سپلائی سائڈ مینجمنٹ. ان کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے. فار اے گڈ اکانومی اینڈ فار اے گڈ انرجی کنزرویشن سسٹم, دا سپلائی سائڈ مینجمنٹ آلویز they must have some storage to cope with the high demand side management. اگر ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ بڑھ جاتی ہے تو انرجی جو سپلائی سائڈ ہے ان کے پاس ایکسٹرا سٹوریج ہونی چاہیے. آپ نے گھر میں سر ایک اے سی لگایا ہوا ہے, آپ اگلی گرمیوں میں آپ نے پلان کیا کہ میں 3 اے سی لگاؤں گا, آپ وابڈا کو کیسے بتائیں گے کہ آپ نے 3 اے سی لگا لیے؟ از دیر اینی میکینزم جو آپ کی ڈیمانڈ آگے تک پہنچا رہا ہو؟ نہیں, کچھ نہیں ہے. کیا آپ کے انرجی میٹر پہ کوئی ریڈنگ ہوتی ہے جو یہ بتائے کہ جی آپ کا لوڈ بڑھ گیا ہے؟ وہ تو یونٹ بڑھا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو
تو یہ چیز جو آپ نے آگے کمیونیکیٹ کرنا ہے, فار اس دیر از اے لیک بٹوین دا ڈیمانڈ سائڈ اینڈ دا سپلائی سائڈ. ہم دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں, اگر کچھ ہو جائے گا تو ہم بس ابیوز کریں گے, اور وہ بھی ہم سے نہیں پوچھیں گے, ہم بھی ابیوز کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گئی. سو فار اے بیٹر سسٹم دا بوتھ شیل بی ایکول. ایک منٹ. السلام علیکم جی. اچھا میں دیکھتی ہوں, میں بتاتی ہوں. Next comes the energy strategy. It refers to the selection of the particular course to be followed from the available alternatives under the any constraints. ہم نے کرنا کیا ہے, کس طرح سے انرجی کنزرویشن کرنی ہے, دیٹ از نون ایز دا انرجی اسٹریٹجی. آپ کون کون سے اسٹیپس ہوں گے, دیٹ از دا انرجی اسٹریٹجی. ہم ان کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں, اور اس کو تھوڑا سا بورنگ ہے لیکن اس کو کرنا ہے ہم نے. ویریس ایسپیکٹس آف انرجی کنزرویشن آپ کو پتا بھی ہے, لیکن ہم ون بائی ون ڈسکس بھی کریں. دا فرسٹ ون از دا اکانومک aspect. The economy of a country will be strengthened as you would be adopting the energy audit and you would be availing the more strategies. آپ جب یہ کام کریں گے تو اکانومی ہماری اچھی ہو جائے گی, بس کیونکہ آپ جب انرجی کنزرویشن کریں گے تو آپ ECOs کریں گے. ECOs مطلب آپ نے چیز کو کیا کر دیا, تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا ہے. جب آپ اپ گریڈ کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا, یار سپلائی سسٹم چینج ہونا چاہیے, 2-3 ہونے چاہیے. وہ اگر اور انویسٹرز کو لے آئے گا اور انویسٹرز بڑھ جائیں گے, سپلائی سسٹمز بڑھ جائیں گے, تو اس سے آٹومیٹکلی اکانومی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. دا سیکنڈ ون از دا نیو جاب اپرچونٹیز. وین ایور یو آر ڈوئنگ دا انرجی کنزرویشنس, آپ یہ اسٹیپس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں سولر انسٹالیشن کر لوں, آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگ ہی نہیں ہیں, تو آپ ٹیکنیکل لوگ ہائر کریں گے, جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی. دا تھرڈ ون از دا انوائرمنٹل آسپیکٹس. obviously دا کنزرویشن لیڈس ٹوورڈز دا پروگرس. آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی, آپ اس چیز کو تو پروموٹ نہیں کر رہے کہ جو جوائنٹ لگا ہوا ہے اور اس کو میں لوز کر دوں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جو جوائنٹ لگا ہوا ہے اس کو میں کیا کر دوں, ایفیشینٹ بنا دوں. سو دس از دا تھرڈ. اینڈ دا کنزرویشن آف دا نان رینیویبل. نان رینیویبل انرجی کون کون سی ہے جو ابھی میں نے کہا, آئل, کول اور گیس. آپ جب ECOs کریں گے تو یو ول گو فار دا رینیویبل, اینڈ وین یو آر گوئنگ فار دا رینیویبل اٹ مینس آپ نے جو دوسری انرجی ہے, کول یا آئل, اس کو آپ نے اپنے پاس ریزرو رکھ لیا ہے. کس یوز کے لیے, باقی یوز کے لیے. یہ کوئی الیکٹرسٹی یوز کے لیے آپ کی یہ والی انرجی نہیں ہے, لیکن ہمارا سب سے بڑا فلا یہی ہے کہ ہم انہی سے الیکٹرسٹی بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. سو دیٹس وائی. تو obviously جو جتنے آپ, یہ ان کنٹریز کے لیے obviously جن کے پاس کوئی ذخائر ہے, ہمارے پاس تو ذخائر نہیں ہے, وہی تو ہم تو امپورٹرز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, تو ہم تو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ایکسپورٹ بھی کیا ہے, سوچو کوئلہ ایکسپورٹ کر رہے ہو اور اس کو پھر یوٹیلائز, کوئلہ تو چلو چھوڑ دو, وہ تو پھر چیپ ہے. آئل آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اسی سے آپ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس چیپسٹ فارم آف انرجی پڑا ہوا ہے سولر, جس سے لوگ تھرمل کا کام بھی کرواتے ہیں اور اس کے بعد الیکٹرسٹی کا بھی کام کرواتے ہیں. رائٹ. اچھا جی, یہ دس از دا ادر you can say the advantage. The next is principles of the energy conservation. کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے, ریسائکل کرنا چاہیے ویسٹ مٹیریل کو. اس کو کوئکلی گزاریں گے. you can actually ویسٹ کو ریسائکل کرنے کا مطلب یہاں پہ پلاسٹک کو ریسائکل کرنا نہیں ہے. اسٹیم ٹربائن ہے یا اسٹیم پاور پلانٹس جو ہے, اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب آؤٹ پٹ پہ, میں نے آپ کو پچھلی بار بھی سر سمجھایا تھا کہ پرنسپل بیسک یہ ہے, یہ اگر ٹربائن میں نے بنائی ہے, یہاں ٹیمپریچر T1 ہے اور ادھر ٹیمپریچر کون سا ہے, T2 ہے. اس کی ایفیشنسی کیسے نکالنی ہے, 1 - T2/T1. یہ ٹیمپریچر ڈفرنس جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی ایفیشنسی کیا ہو جائے گی, اچھی ہو جائے گی. اچھا, ٹیمپریچر ڈفرنس تو زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ بھی ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے. اب یہ ٹیمپریچر کو ہم کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اوپر چمنی بنا دیتے ہیں اور وہاں سے یہ فلو گیس باہر نکلتی رہتی ہے. اس کو اگر چمنی سے باہر نہ نکالا جائے بلکہ ہم اسی کو واپس لے جائیں, کہاں واپس لے جائیں, اسٹیم جنریٹر کے اندر واپس لے جائیں, اسی ہیٹ کو یہاں سے ہیٹ ایکسٹریکٹ کریں, بیچ میں جو ہے ہیٹ ریکوری کوئی چیز لگا دیں اور واپس اس کو یہاں لے جائیں اور دوبارہ اس کو ہیٹنگ پرپز کے لیے یوز کر لیں, تو ہم نے اس ویسٹ کو کیا کر لیا, ریسائکل کر لیا. This is one example. There could be many. Then the modernization of the technology. This is a very important point. اگر ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے تو آپ بھی اس میں کام کریں. ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے
اور ویری سوری آپ میں سے بہت سارے سی ایس کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں صرف, لیکن ہمیں یہ صرف اب لگنے لگا ہے کہ صرف جو سی ایس ہے, ایس سی ہے, یا مطلب صرف لیپ ٹاپ ہے, میں سی ایس ایس سی نہیں کہتی, صرف جو لیپ ٹاپ ہے وہ دیٹ ہیز ایوری تھنگ. ہمیں صرف یہ لگنے لگا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے. ہم الیکٹریکل وہیکل خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے, ہمیں ایسے خواب بھی نہیں آئیں گے. ہم نے اسپیس شپ کوئی بھیجنی ہے, کوئی نہیں, کوئی ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا کوئی سیٹلائٹ ہوگا, کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ٹیکنالوجیکلی وی آر ایٹ دا ورسٹ, ہماری سوچ ہی نہیں ہے وہاں تک. اگر ہم دیکھیں تو الگوریدم ڈیزائنر آر دا بیسک پارٹ آف اینی, ہمارے الیکٹریکل سسٹم کا وہ بیسک پارٹ ہے یہ. لیکن مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہم یہ بات بھی نہیں سوچتے, یا ہماری سوچ جو ہمارے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو چلو ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹوڈنٹس پھر کوئی بات اس طرح کی کر لیں گے اور ٹیچرز بھی کر دیں گے, لیکن جو گورنمنٹ لیول کے اوپر بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی آگے پیچھے بیٹھے, وہ نہیں یہ بات سوچتے. ان کی سوچ ہی نہیں ہے یہاں تک. انہیں پتا ہے کہ جی آئل آئے گا, کول آئے گا اور گیس آئے گا, بس ٹھیک ہے. وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ تو اپنی نیڈ کو دیکھے گی, وہ میری نیڈ کو تو نہیں دیکھے گی. ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جیسے ارتھ, اگر سولر سسٹم دیکھیں تو ارتھ کچھ نہیں ہے, تو ہم بھی کچھ نہیں ہے ان کے لیے. پاکستان, کیا کوئی پاکستان کا پاسپورٹ کوئی ڈنمارک کا پاسپورٹ ہے کہ وہ ہماری نیڈز کو دیکھیں گے, یا انہیں ہمارے فرق سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نو, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق الٹیمیٹلی کس کو پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے, مجھے پڑھنا ہے, اور ہماری آنے والی جنریشنز کو پڑھنا ہے. سو ماڈرنائزیشن آف ٹیکنالوجی از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم ٹیکنالوجی میچور نہیں کریں گے, اپنے بندوں کو باہر سے بھیج کے ٹریننگ نہیں دلوائیں گے. اگر ہمارے تو اب سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوتے, آپ کو ہی پتا ہے, ایگریکلچر میں کچھ ہو جاتے ہیں, کچھ کیمسٹری ان فیلڈز میں ہے, لیکن ٹیکنالوجی میں ہمارے اب سائنٹسٹ نہیں ہے سر. تو ہمارا یہی حل ہے کہ ہم باہر سے بھجوا کے اور لوگوں کو ٹریننگ دلوا لیں, اور اس سے شاید ہم کچھ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ ایک سچی بات ہے, اور یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے. تھرڈ ون از دا ویسٹ ہیٹ یوٹیلائزیشن. ایک میں نے یہ کہا سر کہ اس کو ریسائکل کر لیں. دوسرا کام یہ میں کروں گی کہ پہلے میں اس سے الیکٹرسٹی پروڈیوس کروں گی, اب جو ہیٹ بچے گی اس کو میں ہیٹنگ پرپز کے لیے, تھرمل پرپز کے لیے آگے کہیں پہ یوز کر لوں گی. یہ دو طرح کے سائیکل ہوتے ہیں, اس کو ہم ٹاپنگ سائیکل بھی کہتے ہیں اور باٹمنگ سائیکل بھی کہتے ہیں. آگے یہ پہلے میں نے الیکٹرسٹی پروڈیوس کی, اور آگے یہاں پہ کوئی گلاس انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اچھا, یہاں پہ ٹیمپریچر ریکوائرڈ تھا سر 5000 ڈگری سیلسیس, اور یہاں پہ ریکوائرڈ ہے لیٹ سے 1000 ڈگری سیلسیس. یہاں جو بھی آپ نے ہیٹنگ کرنی ہے اس کے لیے, تو یہ جو فلو یا یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو ہم واپس ادھر نہیں لائیں گے, بلکہ یہ لو گریڈ ٹیمپریچر ہے. اس لو گریڈ ٹیمپریچر کو آپ کیا کریں گے؟ گلاس انڈسٹری کو دے دیں گے. یار بس کر جو. اچھا جی, پراپر ہاؤس کیپنگ کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا. ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کو پراپر رکھیں, آپ کسی پلانٹ پہ رہ رہے ہیں تو پراپر رکھیے, اور آپ کسی آپ اپنے گھر میں بھی ہیں تو لائٹس وغیرہ پراپرلی آف. پراپر ہاؤس کیپنگ از سیم ایز دیٹ یو کیپ یور ہاؤس. جوڈیشل یوز آف پراپر ٹائپ آف انرجی, دس از ویری امپورٹنٹ. جوڈیشل یوز کا کیا مطلب ہے؟ جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آئل سے بجلی پروڈیوس نہیں کروں, میں پانی سے الیکٹرسٹی پروڈیوس نہ کروں. میں پانی کو لے جاؤں کس کے لیے؟ ایگریکلچر پرپز کے لیے. جس انرجی کی یا جس میٹیریل کی کوئی یہاں یوز ہونا چاہیے, مجھے اس کو وہاں پہ یوز کرنا چاہیے, رائٹ. ہماری جو گریڈ انرجی کے ہیں, الیکٹریکل انرجی ہے, ٹاپ گریڈ انرجی, میکینیکل انرجی ہے, تھرمل انرجی ہے, ہمیں اسی حساب سے ان کی پروڈکشن کرنی چاہیے. جس کا کول ہے نا, کول کا پرپز کیا ہے؟ ٹو برن, اور کوئی ہیٹ پرووائڈ کرنا. وہ ہیٹنگ سسٹم ہم کہیں اور انسٹال کر لیں, اس سے ہمیں یہ نہیں کہ ہم سٹیم پروڈیوس کریں اور سٹیم سے پھر ہم بجلی بنائیں. آپ کو لگتا ہوگا کہ سٹیم پروڈیوس کرنا بہت آسان کام ہے. سر 5000 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر اٹین کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے ہائی کوالٹی کول چاہیے آپ کو. سملرلی آپ کہیں کہ جی میں جنریٹر آپ کے چلا سکتے ہیں, آپ افورڈ کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی جنریٹر کون افورڈ کرتا؟ کوئی نہیں افورڈ کرتا. وی آلویز پریفر ٹو دا یو پی ایس. لیکن ہم انرجی میں, الیکٹرسٹی میں یا انرجی میں کیا کر رہے ہیں؟ وی آر ڈوئنگ دا ادروائز. ہم الیکٹرسٹی سمجھو جنریٹر سے بنا رہے ہیں یا اس میں فیول ڈال کے بنا رہے ہیں, اور ہم یو پی ایس نہیں لگانا چاہتے. یو پی ایس کیا ہے؟ ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے نا, اور کیا ہے؟ بس ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرسٹی پروڈکشن کے اندر ہم یو پی ایس نہ لگائیں, ہم جنریٹر صرف چلائیں. اور جنریٹر کو فیول چاہیے,
and that fuel you are supplying in the form of non-conventional resources of the energy. This is what we are doing. We are not doing the justice with the type of energy. Simple. This is the other point. Then next one is the co-generation. Co-generation मैंने अभी आपको बता दिया, जिस एनर्जी से हम दो काम ले लें, पहले उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लें और उसके बाद उसको थर्मल पर्पस के लिए भी यूज कर लें, उसको हम क्या कहेंगे? को-जनरेशन. ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, व्हाट वी आर इनटू प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हमें ट्रेनिंग करनी होगी. अडॉप्टिंग द डे लाइट सेविंग. डू यू नो व्हाट द डे लाइट इज? यस, क्या? हाँ, मैं आई वॉज हैविंग अ इंटरव्यू इन इटली और मैं आई वॉज प्रिपेयर्ड एट, मैंने अपनी क्लास भी छोड़ी कि भी मेरा जो है ना इंटरव्यू है 2 बजे, तो आई वॉज अनअवेयर विद द डे लाइट. और जब मैंने अप्लाई किया था तब मुझे पता था कि इटली मुझसे 3 घंटे आगे है, और जब इंटरव्यू का टाइम आया तो वो मुझसे 4 घंटे आगे था. मैं बैठी हूँ 2 बजे की, यार ऑनलाइन नहीं हो रही है वो. When I called there, तो they told me that we have adopted the daylight saving. तो वो तो ये भी करते हैं कि जब गर्मियां आती हैं तो अपना दिन जल्दी स्टार्ट कर देते हैं. हम क्या ये करते हैं कि अपनी क्लास जो 8:30 बजे वाली है वो 7:30 कर दें? नहीं करते. हम जो मर्जी कर लें सर, आपकी जो एफिशिएंसी है दैट इज हायर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे. ये जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं इस वक्त आपकी ना एफिशिएंसी है ना मेरी एफिशिएंसी है. सम टाइम हो सकता है, मतलब मेरी आज फ्राइडे को कोई क्लास नहीं होती तो ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या ठीक है? नहीं ठीक. तो इस चीज को भी हमें देखना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए कि जो मतलब लाइट वाले आवर्स हैं उनको हम यूज करें. दिन 7 बजे आ जाता है, अभी भी तो हम अंधेरों में आई हैं सर्दियों में, तो अगर समर्स आ रहे हैं तो हम 1 घंटा पहले भी अपने इंस्टीट्यूट्स को, ऑफिसेज को 1 आवर पहले भी कर सकते हैं. 9 बजे आप समर्स में देखें तो दोपहर होती है, दिन नहीं होता उस टाइम पे, राइट? तो ये कर लेना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. घड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है सर के फिक्स्ड है और हम इसको हिला नहीं सकते. ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है. और अगर हम इसको लोग इस 1 आवर को भी यूज करते हैं जी, अब उससे होगा क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी यूटिलाइजिंग द एनर्जी दैट टाइम, और आप उससे एनर्जी कंजर्व कर जाएंगे. सो दिस इज द अदर, द प्रॉपर ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस इज द लास्ट पॉइंट. वी विल बी टेकिंग द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ईसीओज. आप 1 बाय 1 देखते जाएंगे, इंशाल्लाह समझ आती जाएगी. आपको अभी तक लगता होगा कि पता नहीं ईसीओज हैं क्या चीज. दीज आर द एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज टू सेव द एनर्जी, टू यूटिलाइज द एनर्जी इन द बेस्ट वे, इन एन एफिशिएंट वे. स्विचिंग ऑफ द लोड्स, दैट इज लाइट्स, हीटर्स, एसीज, टीवीज, when they are not in use. आप इसको ऑफ कर दीजिए. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. प्रॉपर हाउसकीपिंग आपको बता दिया. अच्छा जी, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज reducing the peak demand by staggering the use of large load. पीक डिमांड में किस तरह समझाऊं? अगर ये लोड कर्व है, लोड कर्व किस में हम ड्रॉ करते हैं? यहां टाइम होगा और यहां पे क्या होगा? लोड होगा. लेट्स से लोड इन द किलोवाट्स और द आवर्स आर, ये फर्स्ट आवर है और यहां पे क्या है? 24 आवर्स है. ये 12 बजे में है, एंड दिस इज अ 3 PM, दिस इज लेस से 9 AM. ठीक है. अगर इस तरह की मैं कोई कर्व बनाऊं अपने घर की, तो सर मेरे यूटिलाइजेशन मैक्सिमम किस वक्त है? ये यहां 5 बजा लेते हैं. 24 तक हम नहीं जाते, बस 5 बजे तक जाते हैं. अगर मैं कोई कर्व बनाऊं तो यहां से यूं करके ऐसी सी एक कर्व बन जाएगी. ठीक है. हम शाम को घर जाते हैं तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ये आपको लगता है हमारी एनर्जी कंजम्पशन तब इंक्रीज होती है जब हम इधर ऑफिसेज में होते हैं. हमारे अपने ऑफिस में जाके देख लें, अगर हीटर ऑन है तो ऑन है. तो ये एक कांस्टेंट लोड है, इसको हम हटा ही नहीं रहे. अच्छा, कभी कभी क्या किया जाता है? पीक को खत्म करने के लिए कहा जाता है कि आप अपनी चीजें वगैरह बंद कर दें और इस टाइम पे आप एनर्जी को कम से कम यूज करें, जो बिल के पीछे भी लिखा होता है. अब हम क्या करते हैं? मैं कहती हूं अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त इस पीक को खत्म करने के लिए अपनी चीजों को इस वक्त शिफ्ट कर लेती हूं. तो हम एक और पीक क्रिएट कर देते हैं. दैट पीक इज नोन एज द रीबाउंड पीक. रीबाउंड पीक की क्या एग्जाम्पल है? मुफस्सिर ने पहले ये कोर्स पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं है. रीबाउंड पीक की सर ये एग्जांपल है कि अगर आप हाईवे से जा रहे हैं और रश लगा हुआ है, आप कहते हैं नहीं, सारे बंदे सोच लें कि हाईवे पे तो रश है, मैं तो रावल डैम से जाऊंगा, रावल चौक से आऊंगा. अब आप हाईवे का रश खत्म करने के लिए आपने रावल चौक पे रश लगा दिया
اور ادھر سے پی ختم ہوگی, ادھر کوئی بندہ ہی نہیں ہے, اور سارے کا سارے بندے جو ہیں وہ راول چوک. دیٹ از نون ایز اے ریباؤنڈ پیک. سم ٹائم وی ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دا پیک, اور پیک ڈیمانڈ کو ختم کرنے کے لیے ہم کسی اور جگہ پہ پیک کو کریٹ کر دیتے. دیٹ از نون ایز اے ریباؤنڈ پیک. تو یہ پیک بھی ہمیں ختم کرنی ہوگی, اور اس ٹائم اپنا جو یوزفل لوڈ نہیں ہے اس کو اگر ہم بند کر دیں تو پیک ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یو ہیو ٹو پرووائڈ دا آٹومیٹک تھنگس, یوز دا ریسنٹلی ڈیولپڈ ٹائنی سوئچز. ابھی آپ کو بتایا انہوں نے ایگزامپل دی, جو ایفیشینٹ چیز ہے وہ لگا لیجئے, اور تو یو ول بی ڈوئنگ دا تھنگس. نیکسٹ کمز دا انٹرمیڈیٹ اور دا کلاس بی, ان کو ہم کہتے ہیں کلاس بی ای سی اوز. دے آر انسٹالیشن آف دا اسٹیٹک وار سورسز. سر بتائیے گا اسٹیٹک وار سورسز کیا ہوتے ہیں؟ وار سورسز, VAR ایٹ دا سب اسٹیشن. ہاں جی, کوئی بتا سکے, کوئی الیکٹریکل انجینئر سمجھا سکے پلیز. وار از اے ٹائپ آف پاور. میں یہ پہلے ایکسپلین, میں پہلے بھی بتایا, دوبارہ بھی بتا دوں. 3 ٹائپس آف پاور آر دیئر. کون کون سی ہیں؟ یہ سی ایس والوں کو شاید پتہ ہی ہو. ایکٹیو, سر یہ کلو واٹ ہے. ری ایکٹیو, ہاں ری ایکٹیو از وار, اور اٹ از ان KVA. یہ 3 ٹائپس آف پاورز ہیں. کیسے؟ یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو پاور ہے, آپ کو شاید سمجھ نہ آئے اتنا, لیکن دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جو یوزفل پاور ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو پاور, ٹرو پاور, اچھی پاور. جو ٹو اینڈ فرو پاور ہے, جو صرف سوئنگ کرتی ہے, کبھی کبھی ہم سرکٹ سے بورو کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم سرکٹ کو دے دیتے ہیں, دیٹ از نون ایز اے ری ایکٹیو پاور. دا سم آف دا ایکٹیو اینڈ دا ری ایکٹیو پاور, دیٹ از نون ایز اپیرنٹ پاور. رائٹ. اچھا, ری ایکٹیو پاور کی ایگزامپل ہمیں ایسے ہی ملی ہے, ہم نے بھی آگے ایسے ہی دی ہے, دیٹ اف یو آر ہیونگ اے کوک اور پیپسی, یہ میں نے پیچھے بھی بتایا, اور آپ کو وہ کوک اور پیپسی اگر آپ کھولیں اس کے اوپر فوک نہ ہو, آپ پیئیں گے؟ اگر اس میں سے وہ گیس جو آتے ہیں, ببلز آتے ہیں, اور اوپر تھوڑی سی فوک ہے, آپ کہیں گے دس از اے بیڈ کوالٹی بوٹل. آپ کو لگے گا یہ پرانی ہے, یا پتہ نہیں ایکسپائرڈ ہے, یہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے, آپ نہیں پیئیں گے سر. سو دیٹ وہ یوزفل نہیں ہے, وہ جو اوپر فوک بنی ہے وہ یوزفل بالکل بھی نہیں ہے, لیکن دیٹ از ایکچولی دا ریئیکٹو پاور انٹو دا سسٹم. اینڈ دا ریئیکٹو پاور ہیپنس بیکاز آف دا 2 ٹائپس آف دا لوڈ. کون سا؟ انڈکٹیو اور کیپیسٹیو لوڈ. تو ہمارا انڈکٹیو لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں وارز بڑھ جاتے ہیں. جیسے پلس کے لیے مائنس ہمیں چاہیے, سملرلی انڈکٹیو لوڈ کے وارز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیپیسٹر بینکس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم شنٹ ریئیکٹر لگا دیتے ہیں کسی بھی سب اسٹیشن کے اوپر. شاید آپ کو یہ میری بات اتنی سمجھنا ہے, لیکن بس آپ سمجھ لیں, یوں سمجھ لیجئے پلیز کہ ہم نے ایک چیز کو نلیفائی کرنے کے لیے دوسری چیز لگانی ہے. So as the inductor behaves, the capacitor behave in the opposite direction. اگر میں formulas لکھوں, for the XC it is 1/2 pi FC, and for XL میں explain بھی کرتی ہوں 2 pi FL. سر یہ انڈکٹر کی ریئیکٹنس کا فارمولا ہے اور یہ کیپیسٹر کی ریئیکٹنس کا فارمولا ہے, آپ سب نے FSC میں پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ریئیکٹنس کیا چیز ہوتی ہے؟ ریزسٹنس, فلو, اپوزیشن کسی چیز میں. اگر میں نے Z لکھنی ہے, امپیڈنس ہوتی ہے دس از R پلس JX. میں یہ آپ چھوڑ دیں, میں ریزسٹنس لکھ رہی ہوں. جو ریزسٹنس, یہ فریکوینسی اگر میری 50 ہرٹز ہے سسٹم کی, یا 60 ہرٹز ہے, جو یہ دیکھیں یہ ڈینومینیٹر میں اور یہ اوپر کہاں ہے؟ نیومیریٹر میں. کیپیسٹر جیسے ایک فریکوینسی پہ بیہیو کرے گا, انڈکٹر بالکل اس کے کیا بیہیو کرے گا؟ اپوزٹ بیہیو کرے گا. So that's why it is the static war sources at the substation. These are actually the shunt reactors employing the automatic control load. Switches automatic جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے, ہیٹ ریکوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ایک کمپنی انوالو ہو, bunch of people involve ہو, ایک organization involve ہو کوئی ECO کرنے میں, that will be termed as the intermediate ECOs. Then the comprehensive electrical ECOs کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے equipment, آپ پورے کا پورا جو equipment ہے وہ اس کی انسٹالیشن نیو کر لیں گے, تو دیٹ از نون ایز دا کلاس سی اور دا کمپریہنسو ECOs. دیکھیں گے ماڈرن, مور ایفیشینٹ اینڈ ایزی ٹو مینٹین پلانٹ اکوپمنٹس میں ریپلیس دا اولڈ اینڈ لیس ایفیشینٹ. اگر میں چاہوں میرا سارے کا سارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے دیٹ از بیڈ, آئی وانٹ ٹو انسٹال دا انڈر گراؤنڈ سسٹم, کچھ ایسی بات میں کر دوں, تو دیٹ از دا میجر ایشو.
ایگزسٹنگ کے اندر آپ نے اگر کوئی چینج کرنی ہے تو دیٹ از دا انٹرمیڈیٹ ECO, دیٹ از ناٹ دا میجر. میجر یہ ہے کہ آپ سب کچھ نیا کریں, تو we would never go for that actually. ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی انٹرمیڈیٹ ECO ہی کرے. There are two types of the cycle. The one is known as the topping cycle and the other one is known as the bottoming cycle. تھوڑا سا حوصلے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم we will be doing the things. جی لکھا بھی ہوا ہے, میں بتا بھی دیتی ہوں. پرائمری ہیٹ کا مطلب ہے ہائی گریڈ ہیٹ, ہائی ٹیمپریچر ہیٹ, 5000 ڈگری سیلسیس والی ہیٹ. اٹ از یوز ٹو جنریٹ دا ہائی پریشر اینڈ ٹیمپریچر اسٹیم. پہلے جو ہائی گریڈ ہیٹ ہے کول سے ہم نے لی, اس سے ہم الیکٹریسٹی پروڈیوس کر لیں گے, اور جو باقی بچی ہے اس کو ہم کس کے لیے یوز کر لیں گے, ہیٹنگ پرپز کے لیے اگر ہم یوز کر لیں گے تو دیٹ از نون ایز دا ٹاپنگ سائیکل. ایسا کوئی بھی پروسیس جس میں ہم ہیٹ کو 2 سٹیپس میں یوز کریں, دیٹ از نون ایز دا آئیدر ٹاپنگ سائیکل اور باٹمنگ سائیکل. باٹمنگ سائیکل کیا ہو سکتا ہے؟ آسان سی بات ہے جی, اگر ٹاپ گریڈ ہیٹ کو میں ہیٹنگ پرپز کے لیے یوز کروں, ناٹ فار دا الیکٹریسٹی یوز پرپز, میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں جو ٹاپ گریڈ 5000 ڈگری سیلسیس ہے اس سے مجھے یہ ہیرا پگھلانا ہے یا کچھ ایسی کوئی میٹل ہے اس کو پگھلانا ہے, تو اور اس کے بعد جو بچ جائے اس سے میں اسے فیکٹری کے لیے تھوڑی سی الیکٹریسٹی پروڈیوس کر لوں, تو دیٹ از نون ایز دا باٹمنگ سائیکل. رائٹ, دیز بوتھ آر دا ٹائپس آف دا کو جنریشن, are the principles of the cogeneration. Cogeneration is the 2 type of generation. اور آپ کا سورس ایک ہی ہے لیکن آپ اس کو آگے کتنے پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں, 2 پرپز کے لیے یوز. اس کا نومیریکل ہم بریک کے بعد جو ہے وہ کریں گے, تھیوریٹیکل پارٹ ہم تھوڑا جلدی کور کریں گے تاکہ ہم we can go through the things جو ہمیں دیکھنی ہے. 3 جو جنرل ٹائپ آف, ٹھیک ہے, میں I want to show you one thing. یہ ایک ڈائیگرام آپ کو ایکسپلین کرنی ہے, تھوڑا سا فوکس کریں گے انشاءاللہ تو یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی. فکر نہیں کرنا, اس کو ایک دم دیکھ کے نہیں ڈریں گے آپ لوگ, ٹھیک ہے. اچھا جی, the first one is the open cycle اور single cycle gas turbine power plant. ایک پاور پلانٹ ہے جو کہ گیس سے چل رہا ہے, جیسے ہم نے کہا اسٹیم سے چلتے ہیں, اسی طرح جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے دیٹ از گیس ٹربائن پاور پلانٹ. کیا کیا لگا ہوا ہے سر اس میں؟ ایک ایئر کمپریسر لگا ہوا ہے شروع میں, کمپوننٹس ہیں, کوئی بھی کمپوننٹس ہو سکتے ہیں, آپ نے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا ابھی. اور اوپر جو ہے وہ کمبسٹر لگا ہوا ہے, یہ فار دا پرپز آف کمبسٹر جس میں ہم برن کرتے ہیں کسی بھی چیز کو. اور اس کے آگے نا سر ایک ٹربائن لگی, 2 طرح کی ٹربائن, اور بھی طرح کی ٹربائن ہے, ہائیڈرل کی الگ ٹربائنز ہیں, اسٹیم کی الگ ٹربائن ہے, اور گیس کی الگ ٹربائنز ہیں. یوزلی اسٹیم کی ہائی پریشر ٹربائنز ہوتی ہیں اور گیس کی کیا ہوتی ہیں, لو پریشر ٹربائنز ہوتی ہیں. تو یہ الگ الگ ہم نے ٹربائنز بھی اپنی بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اور آگے ہم نے جنریٹر لگا. جب بھی ٹربائن کے بلیڈز روٹیٹ کر گئے تو ہماری میکینیکل شافٹ روٹیٹ کر جائے گی جس کے اوپر کیا لگا ہوگا, آگے جنریٹر لگا ہوگا. رائٹ, اچھا, اس سے ہوگا کیا, اس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو گئی. اگر یہ سمپل سائیکل جو میں نے سامنے لگایا ہوا ہے, اگر اس سے میں الیکٹریسٹی پروڈیوس کروں تو 80% would be waste and 20% is the electrical output. The cycle or thermodynamic cycle used is the Brayton cycle. اس کی ہم اتنی فزکس کیمسٹری میں نہیں جائیں گے, ٹھیک ہو گئی بات. یہ میں نے پہلی ٹائپ آپ کو بتا دی, ایک سادہ اوپن سائیکل ہے جس میں ہم نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا. اچھا, اس کے بعد ہم تھوڑا سا کمبائنڈ سائیکل کی طرف اگر جائیں تو دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا اس سے. اوپر والا دیکھیں گے الیکٹریکل کتنا ہے 20% اور ویسٹ کتنا ہے سر 80%. وہی سرکٹ ہے, ایئر یہاں پہ ایئر کمپریسر ہے, اسی ایئر کو آگے ہم نے برن کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے کمبسٹر ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے اور آکسیجن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ فیول ہے, اور آگے فیول آبویسلی ہماری گیس ہے, گیس ٹربائن. اچھا, اب ہم نے یہاں سے الیکٹریسٹی تو پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ اوپن سائیکل تھا. اس کے بعد ہم نے HRSG لگا دیا, دیٹ از ہیٹ ریکوری اسٹیم جنریٹر. ٹھیک ہو گئی بات. اس سے ہم نے کچھ, اور یہاں ہم نے فیڈ واٹر کیا, مطلب پانی پائپس کے ذریعے گزار لیا, فیڈ واٹر کا یہ مطلب ہے. اس پانی کا ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا, انکریز ہو جائے گا, اور وہ پانی کس میں کنورٹ ہو جائے گا, اسٹیم میں کنورٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ پانی جب اسٹیم میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کے آگے ہم نے کون سی ٹربائن لگا لی ہے, اسٹیم ٹربائن لگا لی.
What we have done, we have installed a heat recovery steam generator so that we can convert the flue gas or the low temperature gas for the heating purpose again. This is known as a combined cycle, जिसमें हमने एक ही हीट को दो अलग अलग पर्पस के लिए यूज नहीं किया, हीटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया हमने, और इसके बाद भी हम एक स्टीम टरबाइन लगाएंगे और स्टीम टरबाइन से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे. दो स्टेजेस के ऊपर सर आपने इलेक्ट्रिसिटी नाउ जनरेट कर ली और अब आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट हैज बिकेम 45% वेयर एज द वेस्ट इज 55, बट स्टिल 55% आई मीन इज हाफ ऑफ द एफिशिएंसी, उससे भी ज्यादा है. और हम क्या करें, और भी देख लेते हैं इसको. तो ये ब्रेटन साइकिल था, अब इसके अंदर रैंकिन साइकिल आ गया. सिमिलरली सेम गोज फॉर. अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर लगाएं. अच्छा, वो हमारा कंबाइंड साइकिल था और ये हमारा को जनरेशन है. को जनरेशन मैंने आपको बताया, या तो टॉपिंग साइकिल है या कौन सा साइकिल है सर, बॉटमिंग साइकिल है. टॉपिंग साइकिल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और रिमेनिंग टाइप को आप क्या कर दें, फॉर द थर्मल पर्पज यूज कर लें. और बॉटमिंग साइकिल क्या है, हाई ग्रेड को आप थर्मल पर्पस के लिए यूज करें और रिमेनिंग को आप क्या कर दें, इलेक्ट्रिसिटी के लिए. अच्छा, यहां देखिएगा क्या हो रहा है, अगेन वी हैव द सेम थिंग, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, वो सामने जनरेटर लगा हुआ है आपके, वो तीसरी वाली डायग्राम है. इसके बाद हमने हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की. क्यों नहीं की, बिकॉज हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी की इतनी अच्छी नहीं होगी. हमें हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के लिए हो सकता है एक अलहदा से स्टीम जनरेटर लगाना पड़े. ठीक हो गई बात. उससे हम अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि उससे थर्मल आउटपुट अगर हम ले लेंगे तो दैट इज नोन एज द को जनरेशन. पहला साइकिल हमारा कंबाइंड साइकिल था. दिस इज द ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट विद द को जनरेशन. ये इसी के अगेंस्ट हमने बनाया सर, ये बनाया था ना, इसी के अगेंस्ट हमने ये बना दिया. हमने कहा कि नहीं, ये नहीं, इस तरह नहीं करते, इस तरह कर ले. अब क्या होगा, 60% हैज बीन यूज्ड फॉर द थर्मल पर्पस और 20% आपने किस में चेंज कर लिया, इलेक्ट्रिकल, वही फिक्स्ड ही रही जो ऊपर ही थी. सिर्फ आपने HRSG लगा के, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर लगा के, व्हाट यू हैव डन, यू हैव गॉटन द थर्मल यूज एज वेल. अब आपका बेस सर कितना रह गया, 20%. These what we are doing, we are adopting the intermediate ECOs for the use of energy in the efficient way. अच्छा, आगे आ जाए, ये यहां खत्म नहीं होगा. इसके बाद combined cycle power plant with the co-generation, you have to start from that. Is that okay? आप एक पहला HRSG लगा दीजिए, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर 1 लगाएं और उससे आप क्या कराएं, टरबाइन चला लें, स्टीम टरबाइन रन कर लें और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें. ऑब्वियसली HRSG 1 दैट वुड बी ऑफ मोर पावर बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसके बाद आप यहां पे रुके ना, जो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर हीट स्पॉइल करेगा, फ्लू करेगा, उसको आप एक और हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में से गुजार के उसको कुछ छोटे मोटे थर्मल पर्पस के लिए क्या कर लीजिए, यूज कर लेंगे. सो what would happen, the 45% has been converted to the electrical energy, the 40% for the thermal purpose, and now the waste is only 20%. What we have done, we have gotten the top grade energy or the electrical energy, उसकी हमने जो वेटेज है वो भी बढ़ा ली. यहाँ पे 45% है और यहाँ पे भी हमारी 45% है, और हमारा जो वेस्ट है that is now the 15%. Again you can do many things to overcome this 15% waste as well. This is how the energy conservation opportunities work and how you have to work with the energy conservation. Is that okay? कुछ समझ आइए, ऊपर से गया है सारा आपके. समझ आई मैडम, लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है ना, ये जरा कोई सर थोड़ी सी तो होंगी ना. नहीं, हाँ थोड़ी सी होंगी, उसका कोई इलाज ही नहीं. मैं बहुत कम करती हूँ, मैं तो बहुत आसान अल्फाज में बता रही हूँ आपको, वरना एक्टिव रिएक्टिव और अपरेंट पावर पे हम 1 घंटा लगाएं सर समझाने में. ये अगर इनको आप थोड़ा जी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक मिनट, किसको सर, ये पावर की टाइप को या अच्छा जी, कमान भी डस्टर नहीं है, ले आएंगे प्लीज, साउथ वाले रूम से लाएं. सर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर के लिए ना हम एक पावर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है. दिस इज द एक्टिव पावर. मैं अभी पावर को डिफाइन कर देती हूं, 1 मिनट दीजिए. दिस इज द रिएक्टिव
اینڈ دس از اے ایپرن. ہم نے ان کی نا نشانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. کیسے؟ ایکٹیو پار از ریپرزینٹڈ بائی P, we represent the reactive power by Q, we represent the apparent power by S. It is same as we have done the Pythagoras theorem. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. اچھا یہ جو اینگل ہے نا, this is very important in electricity. This is known as a theta. اس کا یہ phi میں نے بنا دیا, یہ theta ہے. سر اس کا اگر ہم cos لے لیں نا, cos theta, تو that is the power factor. And that power factor is what it tells us about the quality of the power, how good the power is. تو اس کو improve کرنے کا cos کی کیا property ہے سر, کہ اگر میں یہ 0 ہو جائے گا نا تو یہ کیا ہو جائے گا, 1 ہو جائے گا. پاور کا فارمولا سر P is equals to VI, آپ نے FSC میں پڑھا ہے. یہ this is not the true formula. The true formula is VI cos theta. We always has considered the cos theta as 1 because we only have taken the one type of the load, that is the resistive load. It only happens in case of the resistance that voltage and current both are in phase. When they are in phase, the theta becomes 0. But you have studied, یہ FSC کی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں, that in case of the inductive load, the voltage would lead the current. And in case of the capacitive load, the current would lead the voltage. ٹھیک ہو گئی بات. تو ایکچولی ہمارا جو سارے ٹائپ آف لوڈ ہیں وہ کیا ہیں, کس طرح کی, کون سی نیچر ہے, دے آر انڈکٹیو ان نیچر. تو اس لیے ہمیشہ وولٹیج جو ہے وہ کرنٹ کو لیڈ کرتی ہے. اور یہ کاس تھیٹا جو ہے ہمیشہ ہمارا یوزلی لیگنگ ہی ہوتا ہے, لیڈنگ بہت کم ہوتا ہے. 0.9 ہوتا ہے, 0.6 ہوتا ہے, 0.5 ہوتا ہے. اس کو سر ہم نا, ہمارا مین کنسرن ہے اس کو میں نے 1 کرنا ہے. اس کو 1 کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, میں اس تھیٹا کو کم کروں. اس تھیٹا کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے, آپ کے سامنے یہ ٹرائنگل ہے. سر اس کو تو کم نہیں کرنا, یہ تو ٹرو پاور ہے, یہ تو یوزفل پاور ہے, یہ تو ایکٹیو پاور ہے. مجھے کس کو کم کرنا ہوگا, اس ری ایکٹیو پاور کو. لیکن میں نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں ری ایکٹیو پاور کو سسٹم سے نہیں ہٹا سکتی. اگر میں ری ایکٹیو پاور ہٹا دوں گی تو میرے سسٹم کی وہ ایفیشنسی بھی نہیں رہے گی. یہ ٹو اینڈ فرو پاور ہے اس کے اندر. اچھا تو یہ جو ری ایکٹیو پاور ہے, اٹ از بیکاز آف دا انڈکٹیو لوڈ. موٹرز, میں انڈکٹیو لوڈ بتا دیتی ہوں. موٹرز ہیں سر, جنریٹرز لگے ہوئے ہیں, اے سیز لگے ہوئے ہیں, فریج لگے ہوئے ہیں, جو انڈکشن موٹرز, دے آل آر انڈکٹیو ان نیچر. کوئی کیپیسٹیو نہیں لگے ہوئے یہ, ٹھیک ہے. سارے کا سارا لوڈ جو موٹر لوڈ ہے, یا اگر ٹرانسفارمر بھی ایک لوڈ ہی ہے, یہ سارے کے سارے کون سی ٹائپ آف لوڈ ہے, انڈکٹیو لوڈ ہے. اس کو میں کم کیسے کروں, یہ لوڈ تو نہیں میں ہٹا سکتی, میں اپنے گھر سے موٹر نہیں ہٹا سکتی, ایسے ہی ہے. ٹرانسفارمر بھی نہیں ہٹا سکتے, ہم کیا کریں, we will install the capacitor banks because the capacitor has the opposite behavior to the inductor. تو جو capacitor ہے سر وہ کیا کرے گا, وہ ادھر کو ایکٹ کرے گا, ٹھیک ہے. اگر ادھر کو ایکٹ کرے گا تو جو ہم ویکٹر کے ریزلٹنٹ ہمیں پتا ہے کہ اب جو ریزلٹنٹ آئے گا سر سامنے دیکھیں گے, جو اب ریزلٹنٹ آئے گا یہ اس نے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے, تو ویکٹر سبٹریکٹ ہو جائے گا ویلیو. اور اب جو ریزلٹنٹ آئے گا, کوئی ریزلٹنٹ ادھر نہیں بن جائے گا, اب آپ کا ریزلٹنٹ کہاں بنے گا, یہاں بن جائے گا. اب تھیٹا آپ کا سر کیا ہو گیا, کم ہو گیا. جتنا تھیٹا کم ہو گیا اتنی ہی آپ کی پاور کی کوالٹی کیا ہو گئی, اٹ ہیز بین امپرووڈ. از دیٹ اوکے, یا اوپر سے گیا ہے سب. اب اس سے زیادہ میں ایکسپلین کروں گی تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشکلات میں ہم سب پڑ جائیں گے. ہاں ہاں, اس کو ہم کہتے ہیں ریزوننس ہیز بین اکرڈ. دیٹ میں بتا دیتی ہوں. دا فارمولا ایکچولی کیا بات ہے کہ بالکل بیسک آپ کے ایف ایس سی کے کانسیپٹس ہیں. جو ریزوننس فریکوینسی ہے دیٹ از 1/2 پائی انڈر روٹ ایل سی. When it happens, when XC becomes equals to XL. XC is what? 1/2 pi FC and XL is what? 2 pi FL. Right? یہ میں نے اگر فریکوینسی کرنی ہے کیلکولیٹ تو یہ آ جائے گی. This is known as a resonance. Resonance ایسے ہی ہے کہ آپ پوری آپ کی فوج جو ہے کیا کوئی بات نہیں آ جائے. جی سر کیا ہوا, کوئی پریشانی ہے, کوئی پریشانی ہے بتائیں. 2000 یعنی جن لوگوں نے 2000 سے پہلے ایکسس کیے وہ سب اتنا شاید نہیں ہوتی. کیوں, یہ تو ہمیشہ سے ہے. I'm sorry سر, میں الیکٹریکل کی کہوں گی نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. میں
سائیکولوجیکلی آپ کو FSC کہتی ہوں تاکہ آپ کو نا وہ نہ لگے کہ کوئی الیکٹریکل کی اس طرح بات انہوں نے کر دی ہے کہ کچھ ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی الیکٹریکل کی باتیں ہیں. دیز آر دا بیس ٹو دا الیکٹریکل انجینئرنگ, بٹ وی یوز ٹو سے ان دس وے کہ جی یہ FSC کی فزکس میں باتیں ہیں. اٹس ٹرو, اس میں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ریزوننس بتا رہی تھی کہ آپ کی پوری فوج جو ہے نا ایک فریکوینسی, ہم چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے, ایک بار پاؤں اٹھائیں اور ایک بار پاؤں نیچے رکھیں. اگر دونوں وائبریشنز آپس میں میچ کر گئی تو یہ برج ٹوٹ جائے گا. دیٹ از دا ریزوننس, رائٹ. سو دیٹ اگین از دا ریزوننس. پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ بالکل اس کو نلیفائی کر دیں گے. اگر XC XL کے اکول ہو گیا تو یو آر اگین ان دا اسٹیٹ آف دا ریزسٹو لوڈ, اور دوبارہ آپ کا cos تھیٹا جو ہے وہ 1 ہو جائے گا. اوکے ہو گئی بات. اب کوئی اور بات؟ اس جو آپ نے ابھی ریفرنس کی ٹرم یوز کی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی سمجھ نہیں کہ آپ نے یہاں اس کو جی میں بتا رہی, کیونکہ میں نے نا سر انہوں نے آپ نے سوال کیا جی, اصل میں نے یہاں پہ کیپیسٹر بینک انسٹال کیے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے. اس کو کم کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے میرے پاس. اس کو کم کرنے کا سر ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ادھر کیپیسٹر بینک انسٹال کر دوں اس کے پیرالل میں اپنے سسٹم کے. تو یہ XC ہے, XL ہے, اور یہ XC ہے. لوڈ میں نے کہا ریئیکٹیو لوڈ ہے میرے سارے گھر کا, انڈسٹری کا, کمرشل, سارا لوڈ انڈکٹیو ہے. لوڈ نہیں میں ہٹا سکتی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ پاور فیکٹر بھی اچھا کروں, کوالٹی بھی اچھی کروں. تو سر میں ایک کیپیسٹر بینک لگاؤں گی. سن لیں پہلے ایک بار, پھر لکھیں گے. کیپیسٹر بینک جب آپ انسٹال کریں گے تو آپ اس کے اپوزٹ ایک چیز انسٹال کر رہے ہیں. آپ جب ویکٹر سم لیں گے تو یہ ویکٹر اب یہاں آ جائے گا, یہ ختم ہو جائے گی. میں نے کچھ کٹ نہیں کیا, میں نے اس کے اپوزٹ ایک چیز انسٹال کر کے اس کو کم کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ ریزوننس کیا ہوتی ہے. تو ریزوننس جب میں جتنا انڈکٹیو لوڈ ہے اتنا ہی کیپیسٹر بینک انسٹال کر دوں, XC اور XL دونوں کو میں کیا کر دوں, برابر کر دوں. تو دیٹ از نون ایز دا, اس فریکوینسی کو جس کے اوپر یہ دونوں برابر ہو جائیں, کیونکہ الیکٹریکل سسٹم میں فریکوینسی ہے, دیٹ از نون ایز دا ریزوننس فریکوینسی. اوکے ہو گئی بات. یہ اس میں وہ جو جس طرح آپ نے ہوتی ہے, یہ جس طرح آپ نے ہیلر سے ہیوی موٹر کی بات, ہاں, تو اس صورت میں اس کا وہ کم ہو جائے گا ان کیس یہ آپ نے پیرلل میں کیپیسٹنس لگا دیتے ہیں. تو سر میں بتاتی ہوں. اصل میں لوڈ نا آپ سمجھے پاور کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہے, پاور کی کوالٹی کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہے. ہم اس کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے کچھ چیز انجیکٹ کریں. سر ادھر اگر ڈپ ہے, میں نے اس ڈپ کو ختم کرنا ہے, تو میں کوئی چیز اس کو انجیکٹ کروں گی تو وہ اس کو اسٹرینتھن کرے گا, اس کو انکریز نہیں کر سکتا. یہ ایک لیول یہ ہے اس کا, اس سے اوپر نہیں میں اس کو لے کے جا سکتی. لیکن اگر وولٹیج ڈپ آیا ہوا ہے, پاور ڈپ آیا ہوا ہے, ڈپ کا مطلب لو کوالٹی پاور ہے. ہمیں تو پاور فیکٹر سے فرق نہیں پڑتا, ہماری مشینری بہت چھوٹی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو آپ کے گھر کا AC تو چل رہا ہو لیکن کولنگ نہ کر رہا ہو. ڈز اٹ ہیپن؟ پانی کو صاف کرنے کے لیے ہم کلورین ڈالتے ہیں. جی, تو آپ کے گھر کا AC چل رہا ہو, کولنگ نہ کر رہا ہو, بجلی بھی آ رہی ہو, کیونکہ لو وولٹیج آتے ہیں. لو وولٹیج از دا لو کوالٹی آف دا پاور. سو اب کیا کریں, گاؤں میں کیا کریں؟ گاؤں میں تو 180 وولٹ آ رہے ہیں, کسی کے گاؤں میں 170 وولٹ آ رہے ہیں. سر اس کے لیے اگر راستے میں ہم انجیکٹرز لگا دیں گے ٹرانسمیشن لائن کے اندر, یا اسٹیٹک وار کمپنسیٹر لگا دیں گے جو کہ کیپیسٹر بینکس ہی ہوں گے, تو اور پاور ہم اس میں انجیکٹ کر رہے ہیں. سر پاور کی یہ کوالٹی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جا رہی ہے نا تو لاس آتا جا رہا ہے. اس لاس کو ہم نے کہیں اوور کم نہیں کیا. اس کو اوور کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کچھ کمپنسیشن کریں. So that we have done the compensation in this way. Usually in our Pakistan the compensation has been done at the substation, at the grid station. جو capacitor bank لگے ہوتے ہیں وہ grid station کے اوپر ہی لگے ہوتے ہیں. باقی انڈسٹریوں نے اپنے اپنے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی اذان ہو گئی, میں سن لیا.